गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में इंतज़ामिया की लापरवाही और उनकी गफलत, उनके केयरलेस की वजह से एक बड़ी तादाद में बच्चे, मासूम बच्चे मौत की आगोश में सो जाते हैं, जिसके बाद पूरे मुल्क के अंदर कोहराम मच जाता है। और ये इंतहाई तकलीफ दे वाक़या भी था। फिर हुकूमत अपनी लापरवाही, अपनी बदनज़मी और अपनी बदनामी को छुपाने के लिए एक शख्स को बलि का बकरा बनाती है, उस शख्स को टारगेट करती है, उसे जेल में ठूंसती है और तरह तरह की तकलीफ़ें उसे पहुंचाती है। आपको मालूम है, आप शायद पहुंच चुके होंगे कि उस शख्स का नाम डॉक्टर कफील है। हाँ, डॉक्टर कफील, जिनको सम्मान किया जाना चाहिए था, जिन्हें इज्जत देनी चाहिए थी, जिन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए था, कि उन्होंने उस काली रात में जब एक एक करके बच्चे मौत की खाई में गिर रहे थे, जद्दोजहद करके, दौड़कर, कॉन्टैक्ट्स करके, भाग भाग कर उन्होंने पता नहीं कितने बच्चों की जान बचाई। ऐसे मसीहा डॉक्टर को गवर्नमेंट, इंतज़ामिया ये अवार्ड देती है कि पूरे मुल्क के अंदर उसे बदनाम किया जाता है और जेल की काल कोठरी में उसे धकेल दिया जाता है, उसे टारगेट किया जाता है, उसकी फैमिली को टारगेट करते हैं। मुल्क में शरपसंद अनासिर कैंसर की तरह जो मुल्क के जिस्म के ऊपर एक घाव बढ़ रहा है, वो डॉक्टर कफील के भाई को टारगेट करते हैं और उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। अदालत में डॉक्टर कफील की कार्रवाई चलती है, अदालत उन्हें क्लीन चिट देती है। लेकिन मुल्क की कुर्सी पर जो बैठे हैं, जिनके पास लिमिटेड इख्तिदार है, ताकत है, कुव्वत का और ताकत का नशा है, उनकी भड़ास खत्म नहीं होती। वो अपने दिल में कसक महसूस करते हैं, सुबकी महसूस करते हैं, अपनी शायद इंसल्ट महसूस करते हैं कि हमारी इंसल्ट हो गई कि डॉक्टर कफील को अदालत ने क्लीन चिट कैसे दी। एक दूसरे केस में उन्हें जबरदस्ती फंसाया जाता है। CAA NRC, इसका प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में हुआ और प्रोटेस्ट करना ये अवाम का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस राइट को, इस हक को डॉक्टर कफील ने भी यूज किया और इसी यूज की बिना पर उन्हें फिर टारगेट किया गया और उनके ऊपर फिर केस किया गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। जब वहां भी उनको टारगेट करने वाले जो लोग थे, उनको तकलीफ पहुंचाने वाले जो लोग थे, जब उन्हें महसूस हुआ कि यहां से भी डॉक्टर कफील को रिहाई मिल सकती है, उन्हें इंसाफ मिल सकता है, उन्हें कुछ सहूलत मिल सकती है, तो फिर उनके ऊपर NSA का केस कर दिया जाता है। देश से गद्दारी, जो मुल्क के लिए, मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क के लिए मुखबिरी कर रहे हैं, हमारे मुल्क की खुफिया रिपोर्ट दूसरे मुल्क को पहुंचा रहे हैं, जो दहशत गर्दों को पनाह दे रहे हैं, वो देश के गद्दार नहीं है।
ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، وہ آرام سے سڑکوں کے اوپر اور اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ لیکن جو بچوں کا مسیحا ہے، جو بیماروں کے لیے فرشتہ انسان ہے، وہ دیش کا غدار کہلاتا ہے۔ NSA کے کیس میں ڈاکٹر کفیل کو پھنسا کر پھر انہیں جیل کی کال کوٹری کے اندر دھکیل دیا گیا۔ انہیں طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے، تکلیفوں کا سامنا ہے، اذیتوں کا سامنا ہے۔ انسانیت آج حیوانیت کے در پہ کھڑی ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے نشے میں انسانیت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کفیل کو پریشان کر رہے ہیں۔ طاقت کی کرسی پر جو لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ ظلم کی حکومت کبھی نہیں چلتی، ظلم کا اقتدار اور ظلم کی طاقت دیر تک نہیں رہتی۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کی کاغذ کہیں چلتی نہیں۔ تمہارے لیے اقتدار کی کرسی پر براجمان ہونے والے لوگوں کے لیے میری طرف سے ایک میسج یہ ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، پورے ورلڈ کا، پورے سسٹم کا جو بنانے والا ہے، جس کو کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی لارڈ کہتا ہے، کوئی بھگوان، کوئی ایشور کہتا ہے، اس کے نام الگ ہیں لیکن اس کی ذات ایک ہی ہے۔ اس کا یہ قانون ہے کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی کریچرز ہیں، جتنی مخلوق ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، انسانوں میں چاہے وہ مسلمز ہوں، نان مسلمز ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس دنیا میں کسی بھی چیز کے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی انسان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، تو وہ جو مالک ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ظلم کرنے والا ہندو ہے یا مسلمان، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان۔ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، جب دنیا میں ظلم ہوتا ہے، تو اس کے یہاں مذہب نہیں ہوتا، وہ مذہب کے اینگل سے نہیں دیکھتا، اس کے یہاں تعصب نہیں ہے، اس کے یہاں نفرت نہیں ہے۔ تمہارے لیے میسج یہ ہے کہ تم ابھی اقتدار کی کرسی پر ہو، لیکن یہ اقتدار کی کرسی 2 روز کی ہے۔ وہ جو مالک ہے اس کی نگاہ میں سب عوام ہیں۔ تم حکومت میں ہو، تم بھی عوام ہو، جو حکومت میں نہیں ہے وہ بھی عوام ہے۔ اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ وہ ظلم کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ کتنے ہی دنیا کے اندر ظالم و جابر لوگ گزرے ہیں، آج ان کی طاقت کہیں نہیں ہے، کوئی ان سے نہیں ڈرتا، ایک پتا وہ نہیں ہلا سکتے۔ وہ قصے اور کہانیوں کا حصہ بن چکے ہیں، کل تم بھی انہی قصے اور کہانیوں کا حصہ بن جاؤ گے۔ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ تمہارے لیے عبرت ہے گزرے ہوئے ظالموں کی زندگی میں۔ انہوں نے دنیا میں انسانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے دنیا میں رہنے والی مخلوق کے اوپر ظلم کیا، تو اس دنیا کا جو مالک ہے اس نے انہیں ایسی سزا دی کہ وہ عبرت بن گئے رہتی دنیا کے لیے۔ لہذا ظلم یہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے۔ ہمیں ڈاکٹر کفیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے،
ان کا معاملہ، ان کا کیس فاسٹ ٹریک عدالت کے اندر جلدی سے کرنا چاہیے اور جلد از جلد انہیں انصاف ملنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کی جو یونین ہے، میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آج تمہاری یونٹی کہیں نہیں دکھائی دیتی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ڈاکٹر کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، آپ سب سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکل گئے، اپنی یونٹی آپ نے دکھائی، اپنی یونین کا اور یونٹی کا آپ نے مظاہرہ کیا۔ لیکن آج ایک ڈاکٹر زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے اسے معلوم نہیں ہے، بٹ آپ سو رہے ہیں آرام سے، آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ڈاکٹر کس طرح کے پریشانیوں سے اور دشواریوں سے گزر رہا ہے۔ کیا ڈاکٹر کے پیشے میں بھی مذہب کا تعصب آ گیا ہے؟ کیا آپ بھی مذہب کے اینگل سے دیکھنے لگے ہیں کہ یہ ڈاکٹر مسلمان ہیں اور یہ ڈاکٹر نان مسلم ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو شیم ہے on your unity, your union, your personality, your existence in this world. ڈاکٹر کفیل کے ساتھ پوری انسانیت کھڑی ہے۔ ہندوستان میں ابھی بھی انسانیت قائم ہے، بہت سارے انسان ہندوستان میں رہتے ہیں، ہر سماج کے اندر انسان ہے اور ہر سماج کا انسان ڈاکٹر کفیل کے ساتھ